ابو हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन किया, तो आगे से रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू हुरैरा मुझे पता था कि ये सवाल तुम ही करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर हदीस की जो हिर्स है, जो चाहत है ना, वो देख ली थी। और उनका क्वेश्चन पता है क्या था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे ये बताइए कि क़यामत के दिन आपकी शफाअत का सबसे ज्यादा हकदार कौन बंदा होगा, कौन लोग होंगे जो आपकी शफाअत के ज्यादा हकदार होंगे? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा फैज़याब जो मेरी शफाअत से होगा वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला होगा। तो ये इतना बड़ा कलमा है, तो क्या सिर्फ हम जुबान से कह दें तो पूरी बात हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कलमा पढ़ने से इंसान बिक जाता है बेसिकली। अब बिल्कुल इस लफ्ज को ना अपने ऊपर ढालें, क्योंकि हमारी गलत काम इतने नॉर्म हो गए आजकल के हमें गलत काम गलत ही नहीं लगते हैं। लेकिन इस आया में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अगर वो पीछे की पूरी आयात याद करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते हो, और हुक्म क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला के सारे ये कि इंसान दूसरे इंसान को तंग ना करे, इंसान को अपनी हदूद में रह के काम करो, तुम मेरे दूसरे बंदों को तंग ना करो। तो अगर हम अल्लाह के अहकामात नहीं मानते हैं तो अल्लाह का गजब बहुत बड़ा है, और उसके बारे में मैंने आपको सारा बताया था। लेकिन अगर आप नेकी का काम करते हैं ना, छोटा सा भी नेकी का काम करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना गफूर रहीम है कि क़यामत के दिन तुम्हारी छोटी सी नेकी उहद के पहाड़ जितनी बड़ी भी कर देंगे। इस पे एक वाकया याद आ रहा है मुझे कि हमने सीरा में पढ़ा था कि तबूक का वाकया था। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि सब माल इकट्ठा करने का, कि जिसके पास जितना भी है वो इकट्ठा करे, क्योंकि लड़ाई किसके साथ हो रही थी? कैसर और किसरा के साथ हो रही थी। तो उस वक्त ये था कि हजरत अबू बकर घर का सारा सामान उठा के ले आए। हजरत उमर, ये बड़ी खूबसूरत हदीस थी कि हजरत उमर घर का आधा सामान ले आए, तो बड़े खुशी खुशी आ रहे थे। तो उन्होंने कहा हजरत अबू बकर कि आज, क्योंकि हमेशा हजरत अबू बकर मुझसे आगे निकल जाते हैं, तो आज मैं अपने घर का आधा सामान लेके आया हूं, आज मैं उनको बीट कर दूंगा। तो जब वहां पहुंचते तो हजरत अबू बकर पूरा सामान लेके आ गए। तो हजरत उमर कहते हैं कि आप हमेशा ही मुझसे आगे निकल जाते हैं। तो उसी वक्त में, क्योंकि मुनाफिकीन भी होते थे उस जमाने में ना, तो क्या हुआ कि एक सहाबी थे, वो इतनी सी मुट्ठी भर खजूरें लेके आए देने के लिए। तो उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा देखो जी, ये मुसलमान ये कैसर और किसरा की लड़ाई करने जा रहे हैं इतनी बड़ी सुपर पावर के साथ, और ये मुट्ठी भर खजूरें इनके साथ ये लड़ाई करने जाएंगे। मजाक उड़ा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इतनी इज्जत की कि वो सारा सामान जो था ना, उसके ऊपर, ढेर के ऊपर उन्होंने वो खजूरें सबसे ऊपर रखी, और उन्होंने कहा कि देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका अजर क़यामत के दिन ओहद पहाड़ से भी बड़ा कर देगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नेकी में नियत है, ये नहीं है क्वांटिटी। अब देखिए जिसके पास मिलियन है वो अगर 100,000 भी दे देगा तो उसके लिए क्या बड़ी बात होगी, चले उसने दे दिया। लेकिन जिसके पास 100 है वो अगर एक पैसा भी देता है तो वो मिलियन वाले से भी ज्यादा देता है। हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी वुसअत के मुताबिक ही आजमाता है। जितनी अल्लाह ने वसत दी है ना उसको, पैसों के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, उसको कारोबार, हम उस आयत को डिफरेंट करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी हमें ताकत है ना उतनी तकलीफ हमें आ गई। हम अक्सर ये बात लेते हैं ना कि मेरे पे इतनी तकलीफें, तो फिर अगला बंदा कहता है अल्लाह ने कहा कि तेरे में इतनी ताकत है इसलिए मैंने तकलीफें दी हैं। ये मतलब नहीं है इस आया का। इस आया का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी आपको वसत दी है ना, अगर आपके माल में, आपकी सेहत में, आपकी जिंदगी में, आपको उसके मुताबिक ही सवाल किया जाएगा। जो कुछ भी आप करते हैं, आप ये ना सोचा करें कि फलां तो इतना करता है तो मैं कैसे करूं, मेरे पास तो है नहीं। आपके पास जो भी चीज है ना, नियत करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में एक पैसा भी दे देंगे। अल्लाह को पैसों की थोड़ी जरूरत है कि इतने पैसे आए या इतने पैसे। अल्लाह को सिर्फ ये सुब्हानहू तआला को देखना है कि मेरा बंदा मेरी राह में क्या नियत कितनी खालिस करके चल रहा है। इंशाल्लाह अब यहाँ पे जो आया हम पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आया नंबर 99 कि ये सारी आयत के बाद अब देखिए इस आया में ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा नजर आ रहा है बेसिकली, क्योंकि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम अहकामात के बारे में बताते बताते करे देखो ये ना करना, तुम ऐसे ना करना, तुम यूं करोगे तो ये हो जाएगा। अब अगर तुम नहीं मानते हो, अगर तुम नहीं सुन रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह कहते हैं मां नहीं है अला रसूली, रसूल पर
الا مگر البلاغ، مگر پہنچا دینا، کہ اگر تم نہیں سن رہے ہو تو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو اسلام لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرو گے تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ بلاغ۔ دیکھیں یہ ایک لفظ جو ہے نا، اگر آپ نے مصحف اپنے کھولے ہوئے، میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں جب آپ سنتے ہیں نا، آپ اپنے قرآن کھولا کریں، اس پارہ ہے یا قرآن ہے، آپ کھول کے سنا کریں، کیونکہ ہماری جب آنکھیں ان لفظوں کو دیکھتی ہیں نا تو آپ بلیو کریں ہمارے ذہن میں بڑے اچھے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ پہ حکمت جیسے ہوتا ہے نا کہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک میرے ٹیچر کی بات مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، ڈاکٹر باروی جو ہیں، کہ کہتے ہیں کہ شروع میں جب میں ان سے تفسیر کر رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے نیچے خیمے لگا کے بیٹھ جاؤ، تب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور پھر بندے کا دل ہی نہیں چاہتا آگے جانے کو۔ اور آپ بلیو کریں آج یہ جو لفظ ہے نا الا البلاغ، یہ ایک لفظ مجھے یہ لگتا تھا کہ آج کے پروگرام میں میرے پاس اگلے لفظ بولنے کی ہی ہمت نہیں رہے گی کہ اتنی ڈیٹیل اس کے اندر پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، پوری سیرہ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کا کام کیا ہے، مگر یہ کہ وہ پہنچا دینا۔ اب ہم ذرا یہ سوچیں کہ ایسا ہی کوئی پیغام ہمیں نہیں ملا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا بلاغ کا، کہ ان کا تو کام صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ لیکن یہ بلاغ کا پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا تو ہمارے اوپر کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں بھی یہی کام دیا تھا بلاغ کا، کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں کی تلقین کرو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ تو ہم آج کدھر ہے؟ ہم نے یہ کام کتنا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم آ گیا نا، وہ 23 سال تک بیٹھے نہیں تھے۔ 23 سال ان کی زندگی کے اس ایک حکم کے اوپر چلے تھے وہ۔ اب دیکھیے کہ کیا اب تھوڑا سا ہم سیرہ کو میں آج آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے میں اب بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں جتنا جانے وہ کم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اگزامپل لیں، اگر آپ کو، ویسے تو اللہ نہ کرے یہ کوئی اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے، لیکن میں ویسے آپ کے تھوڑا سا شعور بیدار کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی مووی سٹار ہے یا ہمیں کوئی ایسا ہیرو پسند آتے ہیں جو بھی کسی بھی لیول پہ، تو ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے، اچھا وہ کہاں پیدا ہوا تھا، وہ کیا کرتا تھا، اس کا بچپن کیسا تھا، وہ بڑا ہو کے کیا کرتا تھا، وہ سارا کچھ شوق ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے الحمدللہ ہم مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے تھا، پھر کیسے وحی نازل ہوئی تھی، پھر کیا ہوا تھا سارا کچھ۔ اب دیکھیے کہ 40 سال گزر گئے تھے، 40 سال کے بعد جو 41 ایئرس میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سال میں پہلی وحی آئی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ اس سے پہلے، کیونکہ ابھی تک وحی نہیں آئی تھی نا، تو ہر رمضان میں 3 سال پہلے سے کہتے ہیں جو سیرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے۔ کس زمانے میں جاتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور وہ جو 30 دن تھے نا، اس میں وہ بیسیکلی 30 دن میں اعتکاف کرتے تھے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اب آپ کے اور میرے دل میں بھی یہ کوسچن آتا تھا جب میں نے ابھی سیرہ نہیں پڑھی تھی کہ ابھی تو وہی نہیں آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا پڑھتے ہوں گے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو پھر جب پڑھا تھا تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جو مشرکین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ تو ہم قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین مکہ کا، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ تھے نا، تو انہی کی اس میں آہستہ آہستہ اتنی بدعات انہوں نے شامل کر دی تھی کہ وہ بت جو لے کے آیا تھا، پہلا بندہ جو گیا تھا وہ بت لے کے آیا تھا، خانہ کعبہ میں بت رکھے۔ تو بت کیوں رکھے تھے؟ وہ وسیلہ بناتے تھے نا، ان کو وہ خدا نہیں سمجھتے تھے، ان کو وہ اللہ کی جگہ پہ نہیں لاتے تھے، لیکن وہ ان کو بتوں کو وہ وسیلہ بناتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں چلے گئے، اور ان کی چھبی بناتے جیسے ہوتا ہے نا، تو وہ ان کو بنا کے رکھتے تھے، اور اس کو خانہ کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی انہوں نے تصویر بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ ان کے تھرو اللہ سے کہ یہ تو نیک لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ طواف کرتے تھے تو وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے،
وہ بالکل ایسے تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کر کے ننگے طواف کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے جو ہے ہو سکتا ہے ہماری کوئی کمائی ایسی ہو. دیکھیں وہ ہم سے بیسیکلی زیادہ ڈرنے والے تھے اس معاملے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کی کمائی ہوگی تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. تو کرتے غلط کام تھے کیونکہ ان کو آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان میں شرک آ گیا تھا اس لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ریلیجن پہ جو بھی ان کی بچی کچی تعلیمات تھی نا انہی پہ وہ جاتے تھے اور وہ اکیلے بیٹھ کے اس وقت عبادت کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نبوت سے پہلے ان کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے اور جب خواب میں وہ دیکھتے تھے تو منوان وہی چیز ہو جاتی تھی اور وہ ڈیفرنٹ تھا کہ وہ لائٹ دیکھتے تھے نور جیسے ان کو نظر آتا تھا. اور وہ تھوڑا سا انہوں نے اس حدیث میں بیان کیا. اب وقت پہ کیا تھا کہ جب رمضان کی کہتے ہیں کہ 21 جو ہوتا ہے نا طاق راتوں میں 21 رات تھی تو جس وقت لیلۃ القدر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کے انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ اقرا. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ. اور ڈیفینیٹلی آپ میں سے بہت لوگوں کو آتا ہے لیکن اکثر میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتاتی ہوں کچھ نئے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آ کے کہا اقرا پڑھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا پڑھنا مجھے نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ فرشتے نے اتنی زور سے ان کو بھینچا کہ وہ تکلیف ان کو ہوئی بیسیکلی. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس نے چھوڑا تو پھر کہا کہ پڑھ اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پھر وہی کہا. پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کہ اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری دفعہ بھی یہ کہا اور انہوں نے ان کو بھینچا اور چھوڑا تو پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی سب سے قرآن پاک میں جو ہم سورت علق ہے نا اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں یہ سب سے پہلی وہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو سب سے پہلے کیا نازل ہوا تھا؟ بسم اللہ. اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی پریکٹیکل کر کے بتایا کہ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور پھر پانی پیتے ہو کھاتے ہو بیٹھتے ہو ہر چیز میں بسم اللہ پڑھ کے اس میں برکت آ جاتی ہے. بسم اللہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جب ذبح کرتے ہیں تو تب بھی ہم پڑھتے ہیں. تو ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ ہم شروع کرتے ہیں جس بھی چیز سے تو اس وقت سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کہ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے؟ خون کے جو کہتے ہیں نا خون کا لوتھڑا اس سے پیدا کیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرا وربک الاکرم پڑھ کہ تیرا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تیرا رب بڑا کرم والا ہے. الذی وہ جو علم بالقلم جس نے قلم کے ساتھ پین کے ساتھ اس لیے پین سے اتنی محبت ہو گئی ہے. ساری زندگی کالج اسکولوں میں پڑھتے رہے لیکن جب سے یہ آیا پڑھی ہے تو اب اور بھی محبت ہو گئی ہے. اور یہی وہ قلم ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی تھی اور قلم کو کہا تھا لکھ. قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری مخلوقات جو انسان جن پودے پرندے ہوا درخت ساری ہر چیز کی تقدیر اندازہ جو بھی ہے وقت مقررہ وہ لکھ دے. اور سب کی تقدیریں لکھ لی گئی تھی اس وقت جب انسان ابھی روحیں بھی نہیں پیدا ہوئی تھی 50,000 سال پہلے. یہ اللہ کا علم تھا. تو اب وہاں پہ اب آگے دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کہ اللہ انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. اب یہ پہلی وحی تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اتنی ان کو وہ ڈر گئے تھے نا تو آ کے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو. اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑے کام ڈاؤن ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان کو اپنے بھانجے ورقہ بن نوفل ان کے بھانجے تھے جو اس وقت عیسائی تھے اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے اندھے ہو چکے تھے. وہ عبرانی زبان میں تورا لکھا کرتے تھے وہ عالم تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو جا کے جب حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے تو انہوں نے جب بتایا یہ سارا کچھ تو کیونکہ وہ تورا لکھتے تھے تو ان کو یہ پتا تھا کہ لاسٹ نبی جو ہے ان کی نشانیوں کا
تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے یہ لاسٹ پروفٹ جو آنے، کیونکہ یاد ہے ہم کتنی دفعہ پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ لاسٹ میں پروفٹ ہوں گے، اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ان کے سفر میں ان کی ضرور مدد کروں گا۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تھا جب پہاڑی پہ والا واقعہ انشاءاللہ میں آگے بتاتی ہوں، اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے اپنے شہر کے لوگ تمہیں نکال دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت سے کہا کہ یہ لوگ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور کیسے مجھے نکال سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ خیر بھی یہ واقعہ ہوا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، جب ان کو تھوڑا سا اور ریلیکس ہوئے تو ان کے دل میں اور کچھ شوق ہوا وحی کے لیے۔ اب وہی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جاتے ہیں غار حرا میں اور واپس اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہی ابھی تک نہیں آ رہی۔ اب یہ 21 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا۔ اب اس کے بعد پورا اپنا ٹائم کمپلیٹ کر کے 1 شوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جب آتے ہیں تو راستے میں ان کو آواز آتی ہے، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر سارا دیکھا کہ کہاں سے آواز آئی ہے۔ تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی تو وہی فرشتہ جو پہلے جس نے کہا تھا نا اقرا، جبرائیل علیہ السلام نے، وہی فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان ایک بڑی سی کرسی کے اوپر پورا چھایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ہیبت و خوف کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گھر بھاگا، اور جا کے پھر انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو، اور ان کو سردی لگ رہی ہے جیسے کانپ رہے تھے نا، تو حضرت خدیجہ نے ان کے اوپر کمبل اڑا دیا۔ اس وقت سیکنڈ وحی آئی تھی، اور سیکنڈ وحی کون سی آئی تھی کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے۔ کتنا پیار آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کتنی پیار سے بلایا کہ کمبل میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، اے کمبل میں لپٹے ہوئے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، قم، اٹھو، فانذر، اور ڈراؤ، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں کو اس چیز سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہمارے ذہن میں تو لو پہلے اب ہمیں ڈراؤ نہ، ہمیں ایسا نہیں ہے۔ ڈرانا اس کو کہتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو محبت کے ساتھ کسی چیز سے منع کرتی ہے نا کہ دیکھو بیٹا یہ غلط کام ہے مت کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل وہی کہ جو غلط کام کرے نا ان کو ڈراؤ کہ اگر تم ایسے کرتے رہو گے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ وہی بات ہی، قم فانذر، کہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اور خبردار کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَرَبَّكَ، اور تیرا رب فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اب دیکھیے یہ سیکنڈ وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، وہ دن سے لے کے پھر 3 سال تک یہ تھا کہ 1 to 1 اب لوگوں میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر چلے گئے اور جا کے کہا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا، نہیں۔ اب کیا ہوا تھا کہ 3 سال تک اس کے بعد 1 to 1 سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے وہ حضرت خدیجہ تھی، حضرت علی بچوں میں سے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑے ہو رہے تھے، اور پھر ان کے غلام تھے زید بن حارثہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ابھی لیپالک بچے جو تھے ان کا نہیں ابھی حکم آیا ہوا تھا اس طرح سے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام دیا ہوا تھا، زید بن محمد کہتے تھے اس کو۔ تو وہ ایمان لائے تھے، اور دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر اسلام لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق۔ اسی لیے ان کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سنتے ہی سب سے پہلے سمینا وات آنا والا حال تھا کہ بس میرا دوست جو کہہ رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم ساروں کے بھی دوست ایسے ہوں، کبھی ہم ان کی نیک اتنے ہوں کہ وہ ہمیں کبھی پمپ کر رہے ہیں اور کبھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ لوگ اسلام لائے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب 1 to 1 اسلام آیا، پھر تھوڑے تھوڑے اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اس 3 سال کے بعد جب حکم یہ آیا تھا کہ اب تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ اور لوگوں کو کھلے عام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب پیغام دو گے تو پھر کیا ہوگا، تو میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا،
اب اتنے میں کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اتنے نوٹس لکھتی ہوں اور اتنے نوٹس لکھے ہوتے ہیں اور ان میں سے اتنا سا ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹائم اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا لوگوں کو کہ پہاڑی پر گئے تھے اور جب ان کو یہ سورۃ شورا میں آئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تھا تو اب وہ جب پہاڑی پہ گئے تو انہوں نے لوگوں کو پکارا. اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ بلند جگہ پہ ذرا چلے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے پکارتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو آپ لوگ یقین کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یقین کریں گے, آپ تو سچ بولتے ہیں, آپ نے کبھی کوئی غلط بات ہی نہیں کہی ہے. تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا تو سب لوگ چپ ہو گئے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اس وقت. کہتے اس وقت ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بہت غصے سے کوئی بات کہی ہے یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے. اس وقت لوگوں نے پیغام سنا اور پھر اپنے گھر چلے گئے. اور پھر جب وہ گھر واپس گئے کچھ دیر کے بعد ان کو ریئلائز ہوا, گھر جا کے انہوں نے آپس ڈسکس کیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے, اس طرح سے کیا پیغام ہے, کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے لیکن وہ تو خانہ کعبہ کے متولی تھے, خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے, طواف کرتے تھے, وہ تو اپنے آپ کو ریلیجس ہی سمجھتے تھے نا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ سارا پلاٹنگ کی کہ کس طرح سے ہم اس بات کو روکیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو حج کا زمانہ آیا تھا, اب دیکھیں کہ ہر جگہ پہ, کیونکہ اب تو حکم آ گیا تھا کہ کھلے عام تبلیغ کرو, تو پھر جا کے جب تبلیغ کرنا شروع کیا تو پھر جتنے ظلم جو مسلمان ہوتا تھا اس پہ, وہ میں نے آپ کو پورا قصہ سنایا ہوا کہ کس طرح سے حضرت بلال کے ساتھ ظلم کرتے تھے, کس طرح سے بی بی سمیہ کے ساتھ ہوا تھا کہ 2 اونٹوں کے ساتھ ایک سے ایک ٹانگ باندھی تھی, ایک سے ایک ٹانگ باندھ کے مخالف سمت میں چلا دیا تھا, اللہ اکبر, اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا تھا. اتنا ظلم تھا, اتنا ظلم تھا. وہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلاغ پہ کام کرتے رہے تھے کہ اللہ کا ایک ہی حکم ہے کہ پہنچا دو میرا پیغام. دیکھیے کہ حج کے زمانے میں ڈیفرنٹ جگہ پہ لوگوں کے قافلے ہوتے تھے, ہر جگہ پہ جاتے تھے اور لوگ مذاق اڑاتے تھے, لوگ کوئی نہیں سن رہا ہوتا تھا. اب ہم جیسا بھی بندہ ہو نا, وہ کہے کہ جی اب کہہ تو دیا, اب کیا کروں, اس نے مذاق اڑایا, اب میں نے نہیں کہنا. ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے واپس پھر جاتے تھے, ایک ایک خیمے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے. 13 سال تک, کوئی چھوٹا ٹائم نہیں تھا. پھر اس کے بعد مدینہ گئے تھے نا, اور کس طرح سے ایک ایک بندہ اس وقت جمع ہوا تھا. اس وقت جو اسلام لے کے آتے تھے, آج دیکھیں ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو اس مسلمان ہے نا, اس زمانے میں جو اسلام لاتا تھا کوئی ہار نہیں پہنائے جاتے تھے, کوئی عزت نہیں ہوتی تھی بڑی لوگوں میں کہ وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. لوگ تانے دیتے تھے, خاندان والے گھروں سے نکال دیتے تھے, ماں باپ بچوں کو گھر سے نکال دیتے تھے. اتنا ظلم ہوتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. لیکن وہ جو صحابہ, اسی لیے تو ان کا مقام اتنا بڑا ہے. اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, کہ آ گیا تمہارے اندر رسول تم ہی میں سے, عزیز علیہ ما عنتم, کہ اس کو بہت بھاری محسوس ہوتا ہے, مطلب ان کو اچھا گران پہ لگتا ہے اگر تم کسی مشقت میں پڑتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حریص علیکم, کہ وہ حریص ہے تمہارے لیے, کہ تمہاری بھلائی کے لیے. اور وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے. لقد, یہ میرے خیال اکثر لوگوں نے یہ یاد بھی کیا ہوئے, زبانی آتی ہے لوگوں کو. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں. ابھی یہی آیا جو ہمیں پڑھ رہے ہیں نا, اسی کی یہ تفسیر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں, فَقُلْ, تو کہہ دیجئے اے نبی, حسبی اللہ, کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, لا الہ الا ہو, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, علیہ توکلت, اور میں نے اسی پر توکل کیا, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہ بڑا عرش عظیم کا مالک ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ نے جو ان کو ایک پیغام دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے. اب اسی کی تفسیر ایک اور آیت سے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں کہ سورۃ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لست علیہم بمسیطر, کہ اے نبی تم نہیں ہے وہ آپ پر کوئی دروغہ بنا کے میں نے نہیں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, الا من تولا وکفر, اور جس نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی نہیں ماننا, ہر بات تو نہیں ہم مانیں گے, ہمارے لیے آسان کو نہیں, اور آج کل کے زمانے میں تو بڑا ہی مشکل ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ,
تو اللہ ان کو عذاب دے گا اکبر، سب سے بڑا سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے نا، ان کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے. اور اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، کہ بے شک آنا تو تم نے ہماری طرف ہی ہے نا لوٹ کے. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم تمہارا حساب لے لیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ میں جو اتنی لمبی آپ لوگوں کو ساری بات بتائی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کس طرح سے انہوں نے اس بلاغ کو، جو اللہ نے ان کو پیغام دیا تھا کہ تمہارا کام کیا، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دو، تو کس طرح سے انہوں نے پیغام دیا تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے نا، ان کی زندگی سے ہی ہم نے سبق لینا ہے. تو اس ایک آیا سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم نے کیسے پورا کرنا ہے، ہم وہ بلاغ کر رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لینا ہے ہم سے کہ ہم اپنا کام کر کے آئے ہیں یا نہیں آئے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے ما تبدون، جو تم چھپاتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ اکبر. اب دیکھیے اس کی قرآن سے جو تفسیر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ڈیفینیٹلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں. اگر یہ میں کہتی ہوں ہمیشہ سے کہ اگر یہ ایک آیا کا ہمیں یقین ہو جائے نا، ہماری ساری زندگیاں اپنی جگہ پہ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں، سورت بنی اسرائیل میں کہا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کو الزمناہ، اب غور سے سنیے گا، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کے لیے الزمناہ، لازم کر دیا ہم نے، مطلب لٹکا دیا. کس کا میننگ آتا ہے طائرہ، اس کی شگون کہتے ہیں، مطلب اس کا نامہ اعمال، اس کا نامہ اعمال فی عنقہ، اس کی گردن میں. اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہمیں ہر انسان، مسلمان کی بات نہیں ہے، ایچ اینڈ ایوری انسان جو ہے اس کی گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا کہ جو وہ کام کرتا ہے، جو بھی. دیکھیے ایک تو ہے نا کرامن کاتبین ادھر ہے، وہ لکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں نہیں پتا. دیکھیں ابھی تو آہستہ آہستہ لوگ نئی نئی ایجادات آتی رہتی ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا گلینڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یا کیا چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چپ ہے کوئی لگی ہوئی ہے، کہ ہر چیز ہم، وہ کہتے ہیں نا کہ منہ سے لفظ ادا نہیں کرتے کہ وہ لکھا جاتا ہے. اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان جو ہے نا وہ بند کر دیں گے اور ہر چیز گواہی دے گی. ہمارا پورا جسم بولے گا، اور اس دن انسان اس کو کہے گا کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. وہ ہوا، وہ جس راستے پہ ہم چلتے ہیں، ہمارے قدموں کے نشان، ہر چیز بولے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے خود کہہ دیا کہ انسان کے ادھر اللہ کی گردن پوری میں کوئی ایک چپ ہے جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارا ریکارڈ کر رہی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُخْرِجُ، اور ہم نکالیں گے لہو، اس کو، یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اس چپ کو نکال لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. اب اس کو تھوڑا سا اگلی حدیث سے تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے 2085. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائیں گے. کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے. آپ آج دیکھیے کہ اکثر کیا برائیڈل کے ڈریسز میں آپ یہ ذرا دیکھیے، اتنا لمبا برائیڈل کا ڈریس پیچھے سے چلتا آتا ہے. اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ کسی اور کے ایسے نہ ہو. اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے، میں دلہن ہوں، کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. وہ تو دلہن ہے نا، اس کو چھوڑیں، پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں. میں تو آخر دولہے کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے. ہر ایک ماشاءاللہ، مطلب ہر ایک تو نہیں کرتا، میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے. اور یہ پتہ ہے کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لوگوں میں ایسی لوگوں میں ایسی لوگوں.
बोथ वे से आदमी और औरत दोनों के लिए है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल अल्लाह को कहा था जब ये वाली हदीस के बाद कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी तहमत जो बांधते हैं ना तो उसका कोना जो है वो ज़मीन पे लटक जाता है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ सिद्दीक तू उनमें नहीं है, क्योंकि दिल में तकब्बर नहीं है। मतलब तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि मैं बताऊं कि मेरी शान क्या है या मैं मेरे जैसा कोई और ना लगे। ये बड़ी बात है सोचने की। और पते एक और मैं पहले हदीस आपके साथ शेयर कर दूं कि ये मुस्लिम की हदीस है, 91 इंटरनेशनल नंबर है इसका, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। तो फिर इसीलिए इस चीज़ को तो निकालने की ज़रूरत है ना, कि हमें ये समझ आए कि अल्लाह अकबर, नहीं तकब्बर नहीं करना। तो आप एक फिर टेस्ट करते हैं, जब भी कभी ऐसी चीज़ होती है ना, आप हमेशा अपने आप को स्ट्रेस में लेके आया करें। आप देखें कि अल्लाह अकबर कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये, क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है ना वे ऑफ लाइफ बन जाती हैं चीज़ें, और हमें लगता है नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम एक टेस्ट से अपने आप को गुजारें। नंबर ये कि अगर आपको किसी ने ये कहा कि बेटा, अच्छा आप देखिए वहां पे जो था ना कि लिबास लटकने का, ये वो आदमी जो है ना उनके लिए क्या हुक्म है कि उनके टखने, घुटने, हाँ घुटने ऊपर, हाँ टखने, उनके टखने जो है वो नजर आने चाहिए। मतलब टखनों से नीचे उनका जो भी अगर तहमत बांधी है या उन्होंने ड्रेस पहना है या जो भी उनका है तो वो नजर आने चाहिए, है ना। औरत के लिए उसको कवर करना है, औरत का सतर है वो, ठीक है। अगर वो उसका कवर नहीं होता तो उसको गुनाह है, और आदमी का अगर कवर होता है तो गुनाह है। ये बात तो आप सबको पता है ना, सब वेरी कॉमन। और आज का कमबख्त कैपरीज ऐसी आई हैं कि किसी का पूरा उन्होंने मेक श्योर किया हुआ है, जो भी इंडस्ट्री है और उनका क्या मतलब वो चाह रहे हैं करने के लिए कि किसी तरह से ये एक चीज़ हो जाए कि इनको हमारे जो फैशन है उसके अंदर वो इतना इंडल्ज हो जाए कि उनको ये एहसास ही ना हो कि वो कितना हर वक्त गुनाह, पूरे वक्त गुनाह की हालत में है। तो आप देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्ची है, औरत भी है, बच्ची तो छोड़े तो आंटियों की बात, चले हम अपनी बात करते हैं कि हम किसी पार्टी में गए हैं और हमने जो कपड़े पहने, लंबी कमीज भी पहनी हुई है, फुल स्लीव्स भी पहने हुए हैं, नीचे जो पैंट पहनी है वो हमने कैपरी पहनी हुई है। पैंट्स आजकल पाकिस्तान में तो मार्केट में जाओ कोई प्रॉपर पैंट ही नहीं मिलती है ना। पैंट मीन्स कि वो जो पजामा शलवार कमीज के साथ होता है। तो अब कैपरी पहनी हुई है, नमाज का वक्त है, एक आंटी बेचारी बैठ, मेरे जैसी कोई बैठ के तो उन्होंने कहा कि जी बेटा ये तो सतर कंप्लीट नहीं होता, तुम नमाज पढ़ रही हो तो वो फिर क्या होगा। कि इनका तो आदत ही ये है, एक तो हर जगह पे ऐसी आंटियां कमबख्त आके हमारा भी पार्टी खराब कर देती हैं। ये तो कमबख्त मैं वैसे बोल रही हूँ ना, मतलब कोई भी आप अपने दिल का हाल उस लहजे में फिर आप अपने दिल का हाल देखें, क्योंकि जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बर, तकब्बर क्या है कि मुझे नहीं पता, ये इनको क्या पता फैशन का, इनको क्या पता एक पेंडू सी आंटी और आके मेरी जान खा रही है। सोचिएगा। नंबर 2 ये कि अगर हमारे किसी गरीब रिश्तेदार ने हमें इनवाइट किया है, उनके घर में शादी है, उसने इनवाइट किया, और किसी अमीर रिश्तेदार, हम मिडल में है, ठीक है, उनकी तरफ से इनवाइट आता है, तो हमारे दिल में क्या चीज आती है, एक लालच उधर जाने के लिए, और इधर क्या जाना है, अच्छा पैसे भेज देते हैं, अगर बहुत भी हुआ ना पैसे भेज दो, कोई चीज भेज दो, बस कहना बहाना कर देना मैंने नहीं आना, मेरे पास अब इतना टाइम है कि अब सारा वक्त ऐसे ही करते रहो, है ना। नंबर 3 ये कि अगर हमारे बच्चे, अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि हमारे सबके बच्चे ऐसे हों, अगर हमारे बच्चे हमें आके कहते हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया है और वो जान भी लेते हैं, और ऐसे बच्चे जो बहुत माशाल्लाह जानना चाहते हैं, वो आके हमें कहते हैं कि माम जो आप कर रहे हो ना दिस इज नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल सदका देने में हमें पुराने जमाने की आदत है ना, हमारी माएँ 7 दफा करके तो फिर सदका देती थी। अब आप कर रहे हो, आपका बच्चा कहता है माम दिस इज नॉट राइट, डोंट डू दिस, ये तो मतलब ये गलत है, इस्लाम में ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज, और आप सोचिए मुझे बताएगा ये, तो फिर क्या होता है कि बदतमीज हो गया बच्चा, मुझे बता रहा है। तो कोई भी, ये तो मैंने ऐसे रेगुलर एग्जाम्पल जो मेरे और आपकी जिंदगियों में चल रही होती हैं वो मैंने बताई हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल पे अपने आप को, ये टेस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं ना, एक सांचे के अंदर डालते जाए और अपने आप को टेस्ट करते जाए कि इस सिचुएशन डालें उसके अंदर और देखें, क्योंकि हमने
اپنے اندر سے یہ تکبر نکالنا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو بھی نکالنا ہے، کیونکہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ اکبر. تو آئیے جناب ہم واپس آتے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، کیونکہ آیات لے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو نہیں مانا، ان کو تکبر کیا. فلما جاءہم، تو جب آیا ان کے پاس الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب کیوں کہا انہوں نے یہ کھلا جادو ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے، اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا. جادو کیا تھا کہ دکھایا، ایک کرتب دکھانا جیسے کہتے ہیں، دکھایا جی اب کبوتر نکل کے باہر آ گیا ہے تو اب دیکھو، یا تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ زندہ ہو گیا، تو یہ چلا گیا، تو کرتب دکھا رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو، کیونکہ ان کے پاس دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے نا، ایک عصا تھا اور دوسرا وہ جو ید بیدا، جیسے ہاتھ ڈالو باہر نکالو تو چمکتا ہوا نظر آئے گا. وہ دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے. اور معجزات ایسے کیوں دیے تھے؟ کیونکہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا نا، وہ اس زمانے میں جو چیز ان کی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ تو جیسے ترقی میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا، لوگ بہت انہوں نے ترقی کر لی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معجزات دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے نا، مکہ کے لوگ، وہ دوسروں کو سمجھتے تھے جاہل ہیں یہ، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت میں کمال کا ان کو اس کے اندر تھا، کمال تھا ان کا، کہ اس کے مطابق پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا کہ ایک آیت بھی لے کے، پہلے سورہ کی بات ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا وہاں پہ رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جب وہ جادو لے کے آئیں گے، مقابلہ ہوئے گا، تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے دکھانا ہے. دیٹ واز دا ریزن کہ جب وہ جادوگر آئے تھے، دے ور دا ٹاپ آف دا جادوگر تھے، تو وہ جب اپنا معجزہ لے کے آئے تھے جو سانپ بن گئے تھے، جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی، تو اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا اپنا پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا اور کھا لیا تھا انہوں نے سارے سانپوں کو. تو جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ اوہو یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس دا پیک آف دا پیک جادو تھا نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے، تو انہوں نے کیا کہا، فلما جاءہم، جب آیا ان کے پاس حق، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، تاکہ لوگوں کو نہ لگے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے. قال، کہا موسیٰ نے، اتقولون للحق، کہ کیا تم کہتے ہو حق کو، لما جاءکم، جب وہ آیا تمہارے پاس، السحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے، تم اس کو جادو کہتے ہو. ولا یفلح الساحرون، کہ ساحر جو جادوگر ہیں وہ تو فلاح ہی نہیں پا سکتے. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا جادو کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میں نے آپ کو وہ جو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا اس میں میں نے آپ کو جادو کے بارے میں تھوڑا سا کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جادو کے بارے میں، کہ ہر ایک کو تو یہ لگتا ہے نا اللہ نہ کرے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا یا کچھ بھی. تو اب جادوگر کیا کرتے ہیں کہ یہ شیطان اور جنات سے ہیلپ لیتے ہیں، نمبر 1، ٹھیک ہے. اور پھر وہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی چیز، مطلب جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اب نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے مابین تفریق، علیحدگی پیدا کر دیتے ہیں. یہ آیا جو تھی، یہ ہاروت ماروت جو آئے تھے نا 2 فرشتے لوط علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اس کے بارے میں تھی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فرشتے جادو سکھا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں جادو سکھایا، جو کہ کر ہی رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں. یہ اس قوم کی آزمائش تھی. اور یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. رائٹ، تو سیکھتے کیوں تھے؟ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے کی وجہ سے
اور کیوں تفریق ہو جائے؟ تاکہ وہ گھر ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو بچے ہیں نا اس گھر کے وہ بکھر جائیں گے، آنے والی پوری نسل تباہ ہو جائے گی. کیونکہ جس گھر میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، تو بچے دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو جو بچے ہیں نا وہ بےچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سے کیا کر رہے تھے. اچھا اب آگے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اب تو ہمارا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے. تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. مقدر میں لکھ دیا ہے نا. تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے، ہماری دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے. تو دعا کا ہتھیار تو اللہ نے دے دیا. اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت، پوری امت بھی جمع ہو جائے، سارے لوگ، سارے جادوگر، سارے کچھ اس میں آ جاتے ہیں نا. ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے کر دینا ہے، پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بہت زیادہ وہ نہیں کر سک رہے تھے، تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے پھونک کہتی تھی کہ آپ مار دیں، اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی.